नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा नए साल का पहला प्रोग्राम है तो इसलिए हम आपको नए साल की मुबारकबाद देंगे। और आपने मोन्टाज में भी जैसे कि देखा कि हमारे मामलात सियासत के मैदान में जूं के तू हैं जो कि पिछले साल थे। नए साल में भी जो हुकूमत और अपोजिशन है वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर खड़े हैं और ये मुकाबला जारी है कि पहले आंख कौन झपकेगा। हुकूमत का ये ख्याल है कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, जबकि PDM ये समझती है कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। कुछ मज़ीद ऐलानात किए गए हैं मीटिंग्स में, लेकिन हम ओवरऑल जायज़ा लेंगे कि 2021 में यानी इस साल में कामयाबी किसके कदम चूमेगी और क्या यही कशमकश बरकरार रहेगी। सलमान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि इस्तीफ़ों और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो भी स्ट्रैटेजी हमने देखी अपोजिशन की, उससे ना यकसुई जो है वो अपोजिशन की चैलेंज हुई है। आपके ख्याल में उस वजह से हुकूमत ख़तरनाक जोन से निकल आई है, जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये हुकूमत अब गई तब गई? सलमान साहब, बात ये कि नया साल है, नए साल से हमें अच्छी तवक्कुआत कायम करनी चाहिए कि खुदा करे कि आइंदा जो साल है इसके अंदर पाकिस्तान सियासी और माशी इस्तेहकाम से हमकनार हो। जहाँ तक आपने हुकूमत और अपोजिशन का जिक्र कर दिया, देखिए बात यह है कि अगर नाकाम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन क्यों कर कामयाब नहीं हो सकी, तो इसकी बड़ी वजह उनके अंदरूनी तज़ादात हैं। हम जब यहाँ पर इश्यूज़ की बात करते रहे हैं तो इस हवाले से मैं मुसलसल एक बात कहता रहा हूँ कि जिन इश्यूज़ के हवाले से लोगों की अच्छी तवक्कुआत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से थी वो पूरी नहीं हुई। और हमेशा ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मसाइल ज़दा महंगाई ज़दा लोग होते हैं उनकी आवाज़ अपोजिशन बनती है। और जहाँ तक आपने गुज़िश्ता रोज़ के इजलास का जिक्र किया तो मैं भी बड़ा कीनली वाच करता रहा कि अगर तो इस सारी मशक़ के नतीजे में उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत का ऐलान किया है तो फिर क्या जवाब रह गया आपके इस्तीफ़ों का? फिर इसके बाद कौन सा बाइकाट करेंगे? कि बात ये कि एक तरफ आप ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में अपने लोग असम्बलियों में लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अपने अरकान असम्बली को इस्तीफ़ों का कहते हैं। देखिए बात ये कि अपोजिशन की तहरीक तब कारगर हो सकती थी कि ये तअस्सुर आम ना होता कि उनके अपने ज़ाती या सियासी मफादात हैं। क्या पाकिस्तान के अवाम के ऐसे सुलगते इशूज़ नहीं थे जिन पे वो अवाम की आवाज़ बन सकते? बात ये कि अगर वो इस कौम मुल्क की खातर इस्तीफ़े देने पे तैयार नहीं हुए, इसका मतलब उनके कोई सियासी मफादात है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत क्यों मजबूत नहीं हो सकी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूट्स क्यों अवाम के अंदर नहीं बन सके, उनकी जड़ें क्यों मजबूत नहीं होती, इसलिए कि वो अपने रोल को अवाम के मसाइल के साथ मुंसलिक नहीं करते। और जब आप हुकूमत को कोसते हैं कि जी हुकूमत, देखें ये सारा जो PDM बना था किस बुनियाद पे बना था कि 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है और हम इस हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं। और अब बात ग्रैंड डायलॉग पे आ गई। और मैंने पिछली लास्ट वीक आपको याद होगा कि ये बात कही थी कि ये ग्रैंड डायलॉग का लफ्ज़ आया कहाँ से, कि हुकूमत तो इससे इनकारी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसा गुज़िश्ता रोज़ कहा कि जी NRO, कल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कामरान शाहिद ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया और मैं देख रहा था वो मुसलसल NRO की बात कर रहे थे। देखिए NRO का मसला तो पॉलिटिकल फोर्सेस का मसला होगा, 22 करोड़ अवाम का मसला तो नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप कतन ना इनको NRO दें। आपने अगर इन्होंने करप्शन और लूटमार की है, इनके गिर्द कानून का शिकंजा कसें। लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपसे क्या सिर्फ NRO की तवक्को थी कौम को? कौम के करोड़ों नौजवानों ने आपसे तवक्को कायम की थी। पाकिस्तान के लोग आपसे रिलीफ चाहते थे। क्या पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल सका? आपने तो 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी। क्या 2020 जब आपने कहा था कि ये नौकरियां देने का साल होगा, जनाब ये तो नौकरियां लेने का साल साबित हुआ है। तो इस बेरोजगारी का रुझान, जो महंगाई का रुझान है, गुर्बत का रुझान है, और सबसे देखें बात यह कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर क्या हम इस खित्ते के अंदर हमारा GDP सबके मुकाबले में माइनस में नहीं चला गया? हमारी महंगाई की शरह अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका से 2 गुना नहीं हो गई? हमारा रुपया जो है उसकी इज्जत ही कोई नहीं रह गई। तो ये वो इश्यूज हैं, जब तक हुकूमत अपने तरजीहात में इश्यूज को नहीं रखेगी और अपोजिशन को टारगेट करती रहेगी, ये तमाशा पाकिस्तान के अंदर लगा रहेगा और ये तमाशे का पाकिस्तान मुतम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुतम्मल नहीं हो सकता, हम हर बार यही कहते हैं, और ये तमाशा पाकिस्तान में लगा रहेगा अगर तरजीह हुकूमत की अपोजिशन रहेगी। अयाज साहब, वेलकम टू द शो एंड हैप्पी न्यू ईयर।
پر بات اسی پر ہو رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں محاذ آرائی پچھلے سال بھی جاری تھی, اسی سال بھی وہی صورتحال ہے. اب چلے فروری کی تاریخ پڑ گئی ہے کہ فروری میں پتہ چلے گا کون گھر جا رہا ہے, کون استعفے دے رہا ہے یا لانگ مارچ کے بعد استعفے دے رہا ہے. آپ کے خیال میں محاذ آرائی کی اصل وجہ, بنیاد کیا ہے دونوں کے درمیان؟ یہ سلمان صاحب نے اپنی بات مکمل کر لی تھی؟ جی 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 ایاز صاحب کہہ رہے تھے وہ جو جی کر لی تھی. اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ کی لیٹ نکال دی ہے. ایشو کیا ہے پہلے ایشو تو آپ دیکھ لیں کہ ایشو کیا ہے. یہ اپنے اپنے ایمان اور مرضی کی بات ہے. حکومت ناکام ہو گئی یا حکومت کامیاب ہو گئی, عمران خان اچھا ہے یا عمران خان برا ہے, دیٹ از ناٹ دی ایشو ایٹ دا مومنٹ. اس وقت بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بری ہے, مہنگائی ہے, یا جو فیوریٹ ہمارے سبجیکٹ ہیں چینی یہاں گئی اور وہاں گئی. اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم اس حکومت کو زور سے بزور بازو نکالیں گے. دیٹ از دی ایشو. جی ماجرائی تو آپ بشک کہتے رہے جی ماجرائی ہے فلانا, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا دم خم ہے جتنی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نکالیں گے. جی دم خم ان کے پاس ہو تو اگر سڑکوں پہ وہ لوگ آئیں تو آپ کی یا میرے کہنے پہ وہ رک جائیں گے. تو یہ ڈیبیٹ پلیز ہے ہی نہیں کہ حکومت اچھی ہے یا بری ہے یا فلانی ہے یا ڈمکانی. وہ تو جہاں جہاں آدمیوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ ایسے فتوے جاری کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نکالیں گے اور ایک ٹائم ٹیبل دی. جو کل کی میٹنگ ہے اس ٹائم ٹیبل کا حشر کیا بنا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استعفوں کو آپ چھوڑیے, ان سے بندے اکٹھے ہو نہیں رہے. ہیڈ لائنیں یہ روز دیں, پریس کانفرنسیں روز دیں. بات یہ نہیں ہے کہ حکومت بمقابلہ پی ڈی ایم. اصل مسئلہ اس وقت ہے پی ڈی ایم بمقابلہ پی ڈی ایم. پی ڈی ایم میں ایک آرا ہے نہیں, جی پی ڈی ایم میں 2-3 آرا ہیں کہ ایسے کریں, یہ کریں, وہ کریں. اگر وہ ایک ہی یکسو ہوتے اور ایک ہی سوچ کے حامل ہوتے تو ایک نقطہ نظر. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ہم پہ یہ نئی چیز واضح ہوئی ہے, کئی لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ان کے متضاد نظریات ہیں, متضاد خیالات ہیں, وہ ایک چیز پہ نہیں آ رہے. جی جو دل بھرے ہوئے ہیں دو آدمی ہیں, 2 رہنمائے قوم ہیں, ایک مولانا فضل الرحمان, ایک میاں نواز شریف. ان کے دل بھرے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف کی پوری پارٹی جو ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے اپنے بھائی ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے بھتیجے ان کے ساتھ نہیں ہیں, پی ایم ایل این کے لیجسلیٹر ساتھ نہیں ہیں. وہ ملانا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کو. ہاں پیپلز پارٹی مل سکتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اتنی بے وقوف ہوتی. مولانا صاحب نے جو دھول آنکھوں میں چڑھانے کی کوشش کی, ان کی دھول میں ہوتی, عقل پہ ان کے پردے پڑ گئے ہوتے اور وہ استعفے دے دیتے. اور بھائی ان کے سٹیکس ہیں, حکومتیں ہیں, سینٹ بھی انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, جیتنا ہے. وہ جو ہیں غصے سے بھرے ہوئے 2 انسان, جی ان کی وجہ سے سارا پی ڈی ایم اس غصے کے تابع نہیں ہو رہا. جی اگر ہمیں اب بھی یہ واضح نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں ہمارا کوئی علاج نہیں ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے. واضح چیز ہے بھائی, نئی پی ڈی ایم والے استعفے دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لانگ مارچ وہی ہوگی جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا. لاہور کا جلسہ کتنا بڑا ہوا تھا. جی 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 خواہ مخواہ یہ کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو کہ ایسے ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. حکومت ناکام ہے یا کامیاب ہے وہ الگ چیز ہے. ویری رائٹ. اس اپوزیشن کے پلے کتنے دانے ہیں وہ آپ گنیں. کتنے دانے اور کتنے سیانے ہیں, یعنی چیلنج تو اپوزیشن نے کیا تھا نا حکومت کی حیثیت کو, تو اپوزیشن نے بات کہاں تک منوائی, اصل چیلنج تو یہ ہے. لیکن پروفیسر صاحب, استعفے ٹیسٹ کیس تھے, اس کے بعد کیا اپوزیشن فلاپ ہو چکی, یہ انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیں فلاپ کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا, لیکن میں نے تو سال گزشتہ یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں اس سے حکومت نہیں گرے گی دسمبر تک, اور لانگ جو مارچ کہ وہ نہیں گری. اب اگر آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو آپ جو 1 تاریخ کو یعنی کل مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میٹنگ کے بعد, اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے ہر چیز ڈال دی. یعنی وہ استعفے بھی ڈال دیے اور اس کے بعد لانگ مارچ کا بھی تذکرہ کر دیا, اس میں ضمنی انتخاب کا بھی تذکرہ آ گیا, سینٹ کے الیکشن کا بھی تذکرہ آ گیا. تو اس طرح اس
اس وقت جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے وہ ٹوٹی فروٹی آئس کریم کا وہ گلاس لگتی ہے جس میں ہر چیز ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس میں جب آپریشنل لیول پہ آئیں گے تو یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ یونٹی کو انہوں نے ایک بھرم کو قائم رکھ لیا ہے۔ اب اس میں جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے، بالکل صحیح کہا کہ نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کی تو خواہش یہ ہوگی 31 جنوری کے بعد سارے استعفے سبمٹ ہو جائیں، اس کے بعد وہ ان کی لانگ مارچ ہو جائے، گورنمنٹ فارغ ہو جائے، یا جس کو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو گرا دے وہ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور سینٹ کے الیکشن کا جو خواہش ہے پیپل پارٹی کی وہ پوری نہ ہو سکے، تاکہ اس ایک تیر میں دو شکار ہو جائے، پیپل پارٹی بھی شکار ہو جائے اور حکومت کا تو شکار چاہتے ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر اس پہ یکسوئی نہیں ہے۔ خواہشات پہ میں نے ہمیشہ کہا، خواہشات پہ اگر آپ سیاسی ایکشن کی بنیاد بنائیں گے تو وہ ہمیشہ ایکشن صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن تک تو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ صورتحال کیا ہوگی۔ اس دوران حکومت کے لیے مارجن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو پہلے سے بہتر کرے، اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ خواہش مند ہیں کوئی ڈائیلاگ ہو، وہی راستہ ایک ایسا ہے جس سے معاملات طے ہو سکتے ہیں، کہ ڈائیلاگ ہو، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اور پارلیمنٹ کے فریم ورک میں ہو۔ دیکھیں نا، میں تو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، غیر جمہوری طریقے سے مولانا فضل الرحمان جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ میں نے تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ غیر جمہوری طریقے سے آپ جمہوریت کو بچائیں، سڑکوں پہ آنا، اپیل کرنا کہ حکومت کو گرا دو، فارغ کر دو اس کو، یہ بات سمجھ سے قاصر ہے۔ تو یہاں جو آپ کا جو سوال تھا کہ کیا یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کی جنگ ہے، کیونکہ دو بندوں کو سب سے زیادہ 2018 کے الیکشن میں 2 بندوں کا ذاتی طور پہ بہت نقصان ہوا ہے، اور وہی بندے امپیشنٹ ہیں۔ میرے نزدیک اس امپیشنس سے معاملات خراب ہوں گے۔ ڈائیلاگ کریں، کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہیں، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے باہر رہ کے یہ چلنا چاہتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے دونوں ہی ناکام ہو جائے، دونوں ہی ناکام ہو جائے۔ یہ بڑا خطرہ ہے۔ 1969 1977 میں ضد ہی تھی جس کی وجہ سے سیاسی عناصر ہار گئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں، حکومت پہ دباؤ رکھیں تاکہ حکومت کی ڈائیلاگ کی کارکردگی کوشش بڑھے۔ تو محمد علی درانی صاحب بھرپور کر رہے ہیں، خبر یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی وہ ملنے جا پہنچے، خبر بعد میں آؤٹ ہوئی تو انہوں نے کہا چلو میڈیا سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی کہا پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی ریزرویشن ہے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، پھر یہ بھی کہ صاحب اختیار جو ہیں طاقتیں ان سے رابطے بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ رابطے ہو رہے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ابھی خبر دیں 2021 میں یہ کب تک چلے گا سب کچھ؟ دیکھیں، ایک تو یہ خبر جو ہے نا رابطوں کی، جو نون لیگ کا انقلابی گروپ ہے جس میں مریم صاحبہ اور ان کے ارد گرد چاند ایک لوگ ہیں، پرویز رشید صاحب، محمد ان کے جو زبیر صاحب فارمر گورنر، کوئی ایک صحافی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں رائیونڈ میں جو تقریریں لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹویٹس وغیرہ سارا فریم آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو کل کی پریس کانفرنس میں جو غم و غصہ جس کا اظہار کیا گیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ مولانا کے ساتھ تمام رابطے اس وقت ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب اس لیے پریشان ہیں، جو کل انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو ٹارگٹ اسلام آباد کی بجائے راول پنڈی بھی ہو سکتا ہے، تو اب ہم نام لینے سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر موجود کافی پاورفل لوگ، جو 4-5 لوگ ہیں، ان کا وہاں پہ مولانا شجاع جو ہیں کے پی کے اندر مدارس میں ان کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے، نورانی صاحب کے پی کے وہاں پہ بلوچستان میں ان کی اچھی خاصی وہاں پہ فالوئنگ ہے، لہٰذا وہ شرانی صاحب وہ کافی زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں، اور وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایز ایف کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے۔ مریم صاحبہ کا غصہ اب یا نواز شریف صاحب کا غصہ، وہ آپ کے بالکل جس طرح یاس صاحب نے سارے کا سارا ایکسپلین کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رابطے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، رابطے کبھی نہیں ٹوٹتے، اور نون لیگ اب ایک پرانی جماعت ہے، اس کے اندر دوسرے تیسرے درجے کی ایک جو لیڈرشپ ہے، رابطے وہاں پہ ہیں۔ عرض کیا تھا کہ ای سی ایل سے نام ایک نکل گیا، اس وقت شاید نہیں تو خواجہ آصف کیوں اریسٹ ہوئے؟ امریکہ کے اندر موجود ہیں۔
اچھا آپ سارے کا سارا غصہ خواجہ آصف صاحب پہ نکال دیا کریں. میرا ان کے ساتھ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو آ جاتا ہے, میرے سیالکوٹ سے ہیں, لہٰذا میں ان کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. خواجہ آصف صاحب بیچارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے صنم, وہ درمیان میں آگے پیچھے کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. کبھی ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, وہ بیہائنڈ دا سین کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمیں مروا رہے ہیں, آپ کوئی کام کریں نکالیں. تو وہ میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہے وہ کافی اوور ڈیو میرے خیال اس حوالے سے تھی کہ مال شال ان کے جو اکاؤنٹ سے کافی زیادہ نکلا ہے, لہٰذا وہ میرے خیال میں زیادہ تر ان کی گرفتاری کے پیچھے ان کا مال منتر ہی ہے. وہ آنے والے دنوں میں اور شواہد بھی سامنے آ جائیں گے. اب باقی دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے نا 22 سپٹمبر کو پی ڈی ایم مارز وجود میں آئی تھی, اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ جی پی ڈی ایم اس لیے بنی تھی کہ حکومت کی نااہلی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو گھر بھجوایا جائے, ہرگز نہیں. 26 پوائنٹ جو اگر سامنے رکھیں اس میں پوائنٹ نمبر یہ تھا کہ یہ حکومت یہ غیر جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوئی ہے اور ہم نے اسے گھر بھجوانا ہے, اور اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے. 3 مہینے عائشہ بہت ہوتے ہیں کسی بھی موومنٹ کی جو ہے اس کی حیت سامنے آنے کے لیے, اس کی شکل اشکال کو سامنے بننے کے لیے. 3 مہینے کے بعد میرے ہاتھ میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس کے بھی نئے نقش کافی سامنے آ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں جو پی ڈی ایم کی جو آج 2 جین کو ہمیں جو نظر آ رہا ہے, اور کل بڑی مزے کی بات ہوئی کرتے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں وہ اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا, وہ ضمنی انتخابات میں ہم نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات بالکل صحیح کی کہ جب ضمنی انتخابات میں آپ نے حصہ لینے کا جو ہے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خدارہ ساتھ میں یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے کہ پی ڈی ایم السلام علیکم وعلیکم السلام اپنے گھروں کو جائیں, سردی کافی زیادہ ہے, انجوائے کریں. اور صبح سنا ہے بہاولپور میں بھی نہیں, شاید بہاولپور میں ایک ریلی ہے, وہاں پہ مریم صاحبہ بھی نہیں پہنچ پا رہی, شاید کیپٹن صفدر صاحب لیڈ کریں گے. وہ فلائٹ نہیں ملی کس طرح کی ہے, سلمان غنی صاحب کے ساتھ خبر ہوگی ان کے پاس. تو اب میرے خیال میں وہ چیزیں کافی واضح ہو رہی ہیں ہمیں. ہاں اور خبر جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ حیت صحیح واضح نہیں ہو پائی اور پوت کے پاؤں جو ہیں وہ پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں. اب شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے سارے قضیے میں اور پی ڈی ایم ہار گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے, ذرا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. یا سب خابر بریک پہ جانے سے پہلے کہتے تھے کہ 3 ماہ میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے خد و خال واضح نہیں کر سکی, کوئی نیا نقش نہیں, کوئی عطا پتہ نہیں, کوئی رنگ نہیں جما سکی. تو آئندہ 3 ماہ بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے فیوچر کو؟ ایاز صاحب یہ جو آپ نے 3 مہینے کہہ دیا ہے نا, جو ہم بار بار کبھی کہتے ہیں ایوب خان کے خلاف تحریک اور بھٹو صاحب کے خلاف تحریک, یہ دونوں تحریکیں 6 ماہ رہی تھی, اس سے زیادہ نہیں رہی تھی. 3 ماہ تک سب کچھ ہو گیا تھا, ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. دیکھیے یہ نصیب اور تقدیر کی بات ہے. 3 بار کے وزیر اعظم بیل سے بھاگے ہوئے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈگڈگی کون بجا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان. اس ڈگڈگی پہ پی ایم ایل نون کا ایک حصہ ناچ رہا ہے, پوری نون لیگ بھی نہیں ناچ رہی. اور یہ جو ہیں جو یہ بھاشن دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں ان کے خلاف, مطلب جو عقل کی کسر کوئی تھوڑی رہ گئی ہے وہ بھی پوری کر رہے ہیں. ساری پی ڈی ایم کو آپ برباد کرنا چاہتے ہیں, آپ بات ہی ایسی کر رہے ہیں. اور ان کے جن کا نام آپ راول پنڈی وغیرہ لے رہے ہیں, ان کے کوئی ماتھے پہ کچھ شکن پڑی ہے یا وہ کوئی جا رہے ہیں جو آپ للکار کے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ پاکستان کی تاریخ میں کسی مذہبی جماعت نے موومنٹ کامیاب لیڈ نہیں کر سکی. مذہبی جماعتوں کا رول رہا ہے تو وہ دوسری جماعتوں کا دم چھلا بن کے انہوں نے ایفیکٹیو رول ادا کیا, چاہے وہ لاہور کے ڈنڈا بردار تھے یا یہ جو ہم کہتے ہیں بڑے منظم ہیں, بڑے منظم. کہاں گیا منظم؟ مدرسے کہاں ہیں, ان کے باہر نکال لینا. ریلیجس پارٹیز میں ہمت نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی سکسیسفل موومنٹ کو لیڈ کریں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. ابھی جو ہے مولانا صاحب خود جو ہیں پریشان ہیں, پی ڈی ایم کو خراب کر رہے ہیں. یہ جو کل کی پریس کانفرنس ہے, اور اسے کیا وہ خراب کر سکتے ہیں؟ تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے ہمیں درخواست کرنی چاہیے چودھری پرویز الہی کو, اور چودھری صاحب ایک دفعہ پھر آئیں اور مولانا صاحب کو اس دلدل سے نکالے جس میں وہ ڈل گئے ہیں. ان کی پریشانی مولانا صاحب کی بھی کم کریں, کوئی فیس سیونگ ان کو راستہ دیں.
یہ تو بالکل مطلب ہم وہ جو ہے ہم نے جو ان کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، بڑے زیرک ہیں جی، بڑے سیانے ہیں، بڑے فلانے ہیں، یہ ان کا زیرک کا معیار ہے جو یہ نہیں تو دکھا یار رہے صاحب ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار رہا؟ چلے آگے چلیں جی، بہت ہو گئی ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی سب سے سیانی بات کر رہی ہے، عقل مند کی بات کر رہی ہے، وہ اس میں پھنسنے نہیں جا رہی۔ ٹھیک، استعفے وہ دے گی، گورنمنٹ اپنی ضائع کرے گی، ٹھیک عجیب بات ہے جی۔ ٹھیک ہے، ریو تو پتہ سلمان نہیں صاحب کون سے یہ بھاشن ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ یہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ لیڈ کر کے کامیابی حاصل نہیں کر میرا سکتی۔ خیال ہے یاسر صاحب نے کچھ دیر سے پہلے ہی یہاں پر بات کی تھی جماعت اسلامی کی۔ اصل میں آج کی اپوزیشن کے پیچھے ایک فیکٹر نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان میں بہت بری ہے۔ اسی پروگرام میں کچھ لوگ اس حکومت سازی کے عمل کے حوالے سے کہتے رہے، وہ جو آج کل شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج کا کوئی کردار نہیں، اور خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کہاں فوج ثابت کریں، اپوزیشن ثابت کرے سیڑھیاں کہ کیسے فوج پشت لگتی پناہی ہیں، کرتی پھٹے کیسے لگتے ہیں، سب کچھ قوم سے کوئی چیز بولی نہیں۔ لیکن اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آج عمران خان صاحب کیا اے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے؟ کیا وہ بے نظیر بھٹو اس میں تضادات نہیں تھے؟ اصل میں آج کی اپوزیشن کے پیچھے ایک اہم فیکٹر جو ماضی کے اندر آئے وہ ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات سے کوئی ہے گلہ کہ میں یہاں پر مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی بات کیوں کرتا ہوں، یا یہاں پر جو بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں پہ جھٹکے لگتے ہیں، تو یہ میری جرنلزم کا حصہ ہے، چونکہ میں کسی چیز کی کوئی توقع نہ کبھی حکومت سے کی ہے نہ اپوزیشن سے کی ہے۔ میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے کہ اپوزیشن کے اندر تضادات ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ 15 دن کے اندر اپوزیشن ہی پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ ہے، تو مسائل کی جڑ جو ہے وہ حکومت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں جی رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی دو کہ جی 3 دن پہلے کی بات ہے، جناب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نئے سال کے اندر ہم مہنگائی کے آگے بند باندھیں گے، ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد پیٹرولیم کی قیمتوں میں 2.5 روپے اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمتوں میں بجلی کے جھٹکے لگے۔ دیکھیں ابھی تو یہ اپوزیشن وہ طرز عمل اختیار نہیں کر رہی جو ماضی کے اندر پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو لہٰذا اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ ماضی کی حکمران جماعتیں ہیں، ان کی کارکردگی بھی آپ سامنے رکھ لیں اور اس حکومت کی کارکردگی بھی سامنے رکھ لیں۔ ہاں ایک فیکٹر وہی سیڑھیوں اور وہ فیکٹر ان کے ساتھ ضرور ہے، وہ میں مانتا ہوں، لیکن وہ فیکٹر بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دیکھیں آج سے کوئی 1 ماہ پہلے مہنگائی ایک بڑے ایشو کے طور پہ کچھ چیزیں نظر آئی تھی، لیکن اپوزیشن کو ایک مؤثر اور مثبت اپوزیشن کے طور پہ کوئی متبادل تجاویز دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے حکومت کو گرا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے لوگ ان کی تحریک کا حصہ کیوں بنیں گے؟ اور یہ سارا کچھ سسٹم کا حصہ ہے۔ اور پروفیسر صاحب نے جو بات کی نا کہ ٹوٹی فروٹی آئس کریم کہ جی اپوزیشن میں جمع ہے، بھائی اس حکومت کے اندر کیا جمع ہے؟ وہ ٹوٹی فروٹی آئس کریم نہیں ہے۔ یہ چودھری شجاعت صاحب کا کل بڑا ریزنیبل بیان ہے، آپ دیکھ لیں، وہ بھی حکومت کی ایک اتحادی جماعت کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپوزیشن کی تجویز دیکھنی پڑے گی، اور اپوزیشن بات ہے کہ وہ سسٹم وہی چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ گلیاں اور جن سنجیاں دے وچ مرزا یار کرے۔ دیکھیں بات یہ کہ جیسے ہم اپنے بیانات بدلتے ہیں نا، تو اپوزیشن کو بھی اپنے بیانات بدلنے کا حق ہے، حکومت بھی اپنے بیانات بدلتی ہے، تو لہٰذا حالات کے ساتھ واقعات، بیانات اور اعلانات بدلتے رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں کون بدل رہا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، خاور جو بار بار کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا، خاور صاحب خوش ہوں گے، شہباز شریف کا ذکر ہے۔ شہباز شریف صاحب اندر کیوں ہوئے تھے؟ جی اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کے روابط تھے، اور خواجہ آصف صاحب بھی سیم شہباز شریف صاحب کی لائن پہ تھے کہ ہمیں ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی مفاہمت کی بات کرے گا حکومت، وہ حکومت کے لیے واقعی ایک لوہے کا چنا ثابت ہوگا۔ خواجہ آصف کا جرم بھی یہی ہے کہ اس کے کسی جگہ پہ روابط تھے جو اس وقت حکومت ہضم نہیں کر پا۔ تو پھر رابطوں سے تو منع کیا گیا تھا باقاعدہ کہہ کے۔ دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتاؤں کہ روابط کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اگر کسی نے منع کیا تھا تو یہ 21ویں صدی ہے۔ بات ہے کہ ماضی کے اندر بھی جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا، آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ شیخ رشید صاحب نے بیان دیا جو فوج کے خلاف بیان دے گا، اور 72 گھنٹوں کے اندر، بھائی آپ اتنا بڑا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آئین پاکستان کے تحت ویسے ہی جرم ہے۔ اور وہ آج سے 2 ماہ پہلے کسی صاحب نے کہا تھا غداری کا مقدمہ۔ اس طرح معاملات نہیں ٹھہرتے۔ پاکستان کی فوج ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس کی وجہ سے ہمیشہ چلے گی تو ایسے بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن کی بڑی بات ہوگی پروفیسر صاحب
عمران خان صاحب کیا اس سال بھی این آر او کی بات کرتے رہیں گے یا عوام کے مسائل کی طرف بھی آئیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کرپٹ اپوزیشن کوئی تحریک نہیں چلا سکتی اور ابھی تو کوئی رنگ جما بھی نہیں سکی، تو پھر فکر کس بات کی؟ عوام کے ایشوز کی طرف آئیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بیان بازی کا مقابلہ چلتا رہتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے اندر۔ اپوزیشن کے ظاہر ہے مقاصد تو یہی ہیں، کسی طرح اس گورنمنٹ سے نجات حاصل کر لی جائے، یہ اپوزیشن چاہتی ہے، لیکن کوئی ایسی واضح اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپوزیشن نے جب تک اکٹھے نہ ہو جائے، پل ٹوگیدر کا لفظ استعمال کروں گا، جب تک یہ اکٹھے ہو کے ایک ڈائریکشن میں نہ جائیں اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اور پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فریم ورک میں رہ کے اگر کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے، دیکھیں حکومت کو دو چیزوں کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کارکردگی کو بہتر کرنا، اس میں کچھ کام فیڈرل حکومت کے ہوتے ہیں، کچھ پروونشل گورنمنٹس کے ہوتے ہیں۔ مثلا پرائس ہائیک کا جو مسئلہ ہے وہ پارٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، پلاننگ اوور آل فریم ورک ان کا ہوتا ہے، لیکن اصل کام جو پرائس کنٹرول ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹ سے مل کے یہ کام کرتی ہے۔ تو یہ پروونشل گورنمنٹ کم از کم 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، تیسرے میں بلوچستان میں پارٹنرز کی حکومت ہے، اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کریں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی ہے نا این آر او کی، میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ این آر او کی ورد جو ہے، جو گردان جو ہے نا، وہ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ ایشو یہ نہیں ہے کہ این آر او ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اصل میں جب وہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دینا تو ان کے ذہن میں اپوزیشن پارٹیز ہیں، اپنے سیاسی مخالفین ہیں جنہوں نے پہلے اقتدار استعمال کیا کہ ان کو نہیں ہم نے جانے دینا۔ لیکن میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی زیادہ کمپلیکس ایشو ہے، اس کو اس گورنمنٹ اپوزیشن کے فریم ورک سے باہر نکالیں تو اکاؤنٹیبلٹی بہت کمپلیکس ایشو ہے، اور اس کے اندر پرابلمز موجود ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی پالیٹکس میں ڈسٹورشنز آئی ہیں۔ دیکھیے آپ چھوڑ دیں اپوزیشن کو، جو کہتے ہیں کہنے دیں ان کو، آخر سپریم کورٹ نے بھی تو کچھ باتیں کہی ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی۔ 3 ہائی کورٹس، اسلام آباد، پنجاب اور اس کے علاوہ جو ہے اب سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس میں ججمنٹس ہیں یا ان کے کامنٹس ہیں، آبزرویشنز ہیں، اس کی روشنی میں بھی اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے میں ایک تجویز دیتا ہوں، اس میں اگر عمل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے مینیجیبل بن جائے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے کامنٹس موجود ہیں اور ججمنٹس موجود ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل، 2 یا 3 ججز پہ، اور وہ کمیٹی سارے کیسز کو ریویو کر دے۔ اگر تو واقعی سالڈ کیسز ہیں تب تو ضرور ان کی اکاؤنٹیبلٹی، اگر وہ کورٹ ایک اسپیشل پینل ہائی کورٹس کے ججز پہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کیسز جینون ہیں، ان جینون کیسز کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو ایک ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اسٹیٹ فنڈ انوالو ہے یا جہاں وہ لوگ انوالو ہیں جنہوں نے اسٹیٹ کے کی عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ایک انداز سے ہوگی۔ لیکن جہاں نہ اسٹیٹ فنڈ انوالو ہے، نہ ایسے لوگ انوالو ہیں جنہوں نے کبھی گورنمنٹ کا عہدہ ہی نہیں سنبھالا، یہ وہ کیسز ہیں جن کو آپ ایف آئی اے کو بھیج سکتے ہیں، یا جس طرح پنجاب میں ایس ہے، اینٹی کرپشن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی طرح ہر صوبے میں اینٹی کرپشن میکنزمز موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کے کیسز جو نہ اسٹیٹ میں فنڈنگ ہے، نہ اس کے اندر وہ اسٹیٹ کے عہدے سنبھالے ہوئے، وہ کیسز آپ ان کو بھیج دیں۔ اور جہاں وہ ججز کہتے ہیں کہ واقعی جینون کیس ہے، وہ جو ہے آپ کی نیب پرسو کریں۔ کرنے کے کام خاور پروفیسر صاحب نے کافی گنوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن تو بے روزگاروں کا ٹولہ ہے جو روزگار تلاش کر رہے ہیں۔ حکومت اپنے کرنے کے کاموں کی طرف اس سال جائے گی، اپوزیشن کو کرنے دے اگر وہ روزگار تلاش کر رہے ہیں تو؟ دیکھیں، یہ تو سیاسی بیان بازی ہے۔ اپوزیشن ایک بڑی پاورفل اپوزیشن ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی اپوزیشن ہے۔ اب ان کے پاس اچھے خاصی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، اگر سڑکوں پہ وہ نکلتے ہیں، اپنے اچھے خاصے جلسے کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہ بھی درجن کے قریب پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تو حکومت سرٹنلی رسپونڈ اس کا بھی کرنا بنتا ہے۔ یہ تو سیاست چلتی رہے گی۔ 2 دن پہلے جو پرائم منسٹر کی بات ہوئی، پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ پارلیمان موجود ہے، پارلیمان کے اندر آ کے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ این آر او جو بار بار جس کی طرف اشارہ ہوا، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ تو نیب کا قانون لے کے آتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ سینٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کی میجورٹی ہے، سینٹ کے اندر سے وہ ایک بل نیب کو امینڈ کر کے جو جس طرح کا وہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں کہ بل پاس کر کے آگے بھجوائیں، وہ تو آگے بھجوا ہی نہیں رہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی تھی کیا وہ مقصد حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے یا پچھلے 3 ماہ کے دوران ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس بنیاد کیا ہے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کی۔ یہ 2-3 سوالات ہیں، باقی حکومت بھی موجود ہے، اپوزیشن بھی موجود ہے، اپنے اپنے کام سارے کر رہے ہیں۔ قانون سازی جہاں تک تعلق ہے وہ میرے خیال میں اس کو پارلیمان کے اندر ہی ہونی ہے، ایک لارجر پارلیمانٹری کمیٹی بھی بن سکتی ہے، اس کے اندر سارے ریپرزنٹیٹیوز بھی آ سکتے ہیں، تمام اداروں کے بھی، سول سوسائٹی کے بھی، جوڈیشری کے بھی، اس میں تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ جو کنٹروورشل ایشوز ہیں۔ اور مجھے لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم بنے گا جو ہے جس کو ایک پارلیمنٹری ایک اوورسائٹ دی جائے گی اور وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوں گی۔ جب ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اگین ادب کے ساتھ یہ فتوے پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے، دیٹس اٹ، ختم، سلامہ، عمران خان بالکل ناکام ہے، اس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ جب بات کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ حوالے سے کہ جی حکومت کو لایا کون، ہم اب تاریخ بھول جاتے ہیں، یہ تو ہماری بھی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ہم نے بھی اس کے اوپر ساری چیزیں رپورٹ کی ہوئی ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل سڑکوں پہ حل نہیں ہونا، اس مسئلے کا حل آپ نے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہی کرنا ہے کہ یار یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ 2008 کا الیکشن بھی ہم نے کس نے کیسے جیتا، 2013 کے کس طرح کی سپورٹ ہوئی، 2018 کا ہمیں شک ہے کہ آپ کو سپورٹ ملی ہے، لہٰذا اگر رولز آف دا گیم کو طے کرنا ہے تو مل بیٹھ کے طے کر لیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا گلا کاٹ دیں، عمران خان کی حکومت ختم کر دیں اور بس یہ ہے کہ آپ یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ لیکن خبر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں یا بلاول کی حمایت سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ سیاسی ان کو اس چیز کا علم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے، حکومت ہے، پہلے دن سے یہی بات کی جا رہی ہے اور ہم نے بھی یہی اسی طرف جو اشارہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کو کیسے ڈیزالو کرے۔ اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی، سندھ حکومت نہیں اپنی قربان کرتی تو تمام نون لیگ استعفے دے دیں، مولانا صاحب استعفے دے دیں یا باقی نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ استعفے دے دیں، اس سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو سندھ کے اندر حکومت ہے، حکومت ان کی چل رہی ہے اور اب دیکھیں نا بلاول کل وہ نہیں آئے لاہور، چلیں اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آثار بہت واضح ہے اور بار بار اس کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، وہ ایاز صاحب والا جملہ کہ پی ڈی ایم بامقابلہ پی ڈی ایم۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ایاز صاحب اب پروگرام میں کچھ ہی وقت باقی ہے تو بتائیے 2021 میں حکومت کی ترجیحات آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ اپوزیشن کو ہی دیکھتی رہے گی؟ یہ کس نے تو یہ کیوں تاثر اور کس نے یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر وزیر اعظم این آر او کی بات کریں تو اس کا مطلب حکومت کا کام سارا ٹھپ ہو گیا اور بند ہو گیا؟ وہ حکومت چل رہی ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بھی ہے، میں شبلی فراز نہیں کہ میں وہ سارے وہ اعداد و شمار جو ہیں وہ وہاں پہ بتاؤں، یہ تو ایک آدھ وہ ٹی وی انٹرویو دے دیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا تڑکا لگا دیتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، اور ساری اپوزیشن کو اور دانشوران کرام جو ہیں ان کو بخار چڑھ جاتا ہے کہ جی اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے۔ ایک تو اس وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہے، غیر ملکی دورے یہ کرتا نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے آدھا سال تو وہاں لنڈن میں گزارتے تھے، میں مبالغہ نہیں کہہ رہا، ریکارڈ کی بات ہے، یہ یہاں پہ بیٹھتا ہے، کبھی وہ پناہ گاہ جا کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، کبھی وہاں ٹی وی انٹرویو دے دیتا ہے، کبھی اور ہوتا ہے۔ حکومت بھی چل رہی ہے، وہ این آر او کی بات بھی ہو رہی ہے۔ جہاں تک یہ خواجہ آصف وغیرہ ذاتی ہمدردی ہے کہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے، اور یہ سارے کے ساری موٹی سامیاں اندر ہوں تو عوام کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارے جو نون لیگ کے اندر ہیں، کوئی ورکر گیا وہاں سے، ورکر کسی جماعت کا نہیں گیا، نیب نے کسی کو نہیں پکڑے، ساری موٹی موٹی سامیاں، ان سے تو ہمیں کلاسیں لینی چاہیے کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کچھ ہمارے دماغ میں چیز جائے کہ پیسہ مال کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور وزیر دفاع پاکستان کا، واحد ایٹمی طاقت کا، وہ جو ہے اسلامی دنیا کی، اور اقامہ لے کے وہاں بیٹھا ہوئے تنخواہ لے رہے ایک یوئی کمپنی سے، اس سے کوئی بڑی شرم کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے سب کیا ہے۔ تو این آر او کی بات وہ کرتا رہے، اس نے وہ تڑکا دے دینا ہے
इनको ठीक है, बुखार चढ़ता इससे रहेगा। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सलमान साहब फर्क किससे पड़ेगा इस साल? देखिए आयशा, मैंने तो एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करना है जो इस्लामाबाद में रुनुमा हुआ है। पुलिस हुकाम अपने अदारे की साख के लिए, तरक्की के लिए, कारकर्दगी के लिए इस्लाहात की बात करते हैं और कोई एक वाक़या जो जी। है सब कुछ अमलियामेट करके रख देता है। इस्लामाबाद पुलिस से वज़ीर दाखिला के अंडर है। पिछले 2 रोज़ पहले डकैती मज़ामत में 5 कत्ल हुए, कातिल तो पकड़े ना जा सके, लेकिन एक नौजवान जो पुलिस गर्दी की नज़र हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ क्या है, कोई पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और ये वाक़या देखिए साहिवाल का वाक़या हुआ और मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, आखिर ये आपका सिस्टम है क्या है? जब तक और आप आप reforms की बात इस तरह के लोग आपके अदारों का हिस्सा रहेंगे, अदारों की कारकर्दगी बन पे नहीं सवालिया सकेगी। निशान रहेगा। प्रोफेसर देखिए few seconds इस left. 2021 में बड़ा मुख्तसर 2021 में 2 बड़े अहम डेवलपमेंट का इम्कान है। एक तो ये है कि कोरोना मैनेजेबल हो जाएगा Right. पाकिस्तान के लिए ठीक है। समर के बिगनिंग तक। सेकंड जो है वो हमारे लिए ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी को जो है चला रही है और उसको बेहतर करने की जो है मजीद इसकी वैसा मैं- ज़रूरत गुंजाइश है। मौजूद है या नहीं, इस पर प्रोग्राम्स में बात होती रहेगी। खबर आपसे माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म। फीडबैक के लिए इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.